बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बरमला, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, कल मुल्क भर में सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात ईसीपी ने इसके हवाले से एक्शन लिया है। जो वीडियो सामने आई है अली हैदर गिलानी की, इस हवाले से देखते हैं कि क्या नई सूरत हाल सामने आती है। मगर आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है बल्दियाती इंतखाबात। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से कबल मुल्क में नए बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती इंतखाबात को अपने मंशूर के अवलीन हिस्सों में से एक बनाया और कहा कि मुल्क में जब तक इक्तदार ग्रॉस रूट लेवल तक नहीं जाएगा, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ को इक्तदार मिला तो उन पर आश्कार हुआ कि वसाइल और इख्तियारात अगर ग्रॉस रूट लेवल पर मुंतकिल कर दिए तो ये लोग तो बेख्तियार हो जाएंगे, माजी की हुकूमतों की तरह। लिहाजा बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए गए। पहले मुश्किल से पंजाब का बल्दियाती इंतखाबात का एक्ट पास किया गया और कहा गया कि यह मुल्की तारीख का जामे तरीन एक्ट है और इससे कबल किसी भी सूबे में ऐसा बल्दियाती निजाम नहीं लाया गया। सूबे भर में 21,000 यूनियन काउंसिल्स कायम की जानी थी। जिला काउंसिल को खत्म कर दिया गया। तहसील काउंसिल के लिए पार्टी बुनियादों पर इंतखाबात और विलेज काउंसिल्स के लिए नॉन पार्टी बुनियादों पर इंतखाबात तजवीज किए गए। लेकिन कुछ ही अरसा गुजरा, एक्ट में खुद ही खामियां निकालकर उसमें तरामीम कर ली गई और यूनियन काउंसिल्स की पुरानी तादाद बहाल कर दी गई। ताहम ये सारी कार्रवाई ऐवानों और कागजों तक महदूद रही और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने कहा कि सूबा रवां साल अगस्त में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि 21 जनवरी को पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को सितंबर की तारीख दी थी। बल्दियाती इदारे तहलील करने का एक मुकदमा पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत अपना जवाब पहले ही जमा करवा चुकी है। नाज़रीन, याद रहे कि 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन की तारीखें मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए कहा था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन नहीं करवा सकते तो मुस्ताफी हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात को 3 मरहलों में करवाने की तजवीज दी। ताहम अभी भी माहिरीन यही कहते हैं कि हुकूमत की किसी भी तौर बल्दियाती इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं है और इम्कानात यही हैं कि हुकूमत हर उस हद तक कोशिश करेगी इंतखाबात का इनेकाद किसी भी तरीके से रुक जाए, लेट हो सके। बाकी तमाम सवालात तो अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम यह बात है कि हर पार्टी जब भी अपोजिशन में होती है तो उन्हें बल्दियाती इंतखाबात की बहुत ज्यादा इफादियत नजर आती है। लेकिन जैसे ही इन सियासी जमातों को इक्तदार मिलता है, ये बल्दियाती इलेक्शन की राह में हर मुमकिन रुकावट डालते हैं। बल्दियाती इदारे जमहूरियत की नर्सरियां हैं। जब तक बल्दियाती इंतखाबात तवातर के साथ नहीं होंगे, नई क़ियादत सामने नहीं आएगी और मुल्क में यूं ही विरासती सियासत का तसल्लुत बरकरार रहेगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, जैसे मैंने इंट्रो के अंदर बात की है, बल्दियाती इंतखाबात किस हद तक जरूरी हैं और किसी भी आप जमहूरी हुकूमत की बात कर लें, वो करने कतराते हैं बल्दियाती इंतखाबात से, कब तक कैसे चलता रहेगा सर? ऑफ पावर जो है ये सबसे आम और डेवोल्यूशन ऑफ पावर में टू पास ऑन द ये जितना भी सिस्टम है जुमहूरी निजाम टू ग्रास रूट लेवल पर, ये बहुत जरूरी था कि उस एरिया में जो काउंसलर है वो अपने एरिया को समझता है, वहां से स्टार्ट होता है और उसके बाद वो जाके आपका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है वहां पर खत्म होता है। द इशू इज क्योंकि इसमें एमएनए और एमपीएस की वैल्यू खत्म हो जाती है और तमाम जो वर्क्स होते हैं वो आपके काउंसलर और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल तहसील लेवल पे काम किए जाते हैं और उसके बाद सारे फंड्स होते हैं और एमएनए एमपीएस का काम सिर्फ लेजिस्लेशन रह जाता है, जिसकी वजह से उनको पसंद नहीं होता। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सिस्टम कामयाब ना हो और सिर्फ ये आपके जो है एमएनए एमपी के इजाज़तदारी रहे, फंड्स मिलें, डेवलपमेंट फंड मिलें, उसमें फिर मिला के जो होता है जो आपके सामने करप्शन की जाए वो की जा सके, ये प्रॉब्लम होती है। हालांकि जनरल मुशर्रफ ने बहुत ही एक अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और वो बहुत सक्सेसफुल भी था, क्योंकि जब एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है कि कौन सी तहसील में, कौन सी काउंसिल के एरिया में या कौन से डिस्ट्रिक्ट एरिया में उसके काम रहते हैं, कहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, कहाँ पर पाइप की प्रॉब्लम है, कहाँ पर कुछ सड़कों की प्रॉब्लम है, ये सारे काम वो करवा सकते हैं और वो अपने डिस्ट्रिक्ट के आवाम को जवाबदेह होते हैं।
आंसरेबल होता है। लेकिन और वो ब्रिगेड वहाँ पर साहब, बड़ी इज्जत एहतराम के साथ जब पहली दफा इंतखाबात करवाए थे बल्दियाती मुशर्रफ साहब ने, तो वो बहुत अच्छे करवाए थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जब दूसरी बार करवाए तो खुद ही इख्तियारात कम कर दिए सियासतदानों के प्रेशर में आकर। देखें, यही एक प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की, जो पिट फॉल्स हैं वो यही है कि जब आपने देखा उस वक्त जो आपके एमपीएस होते थे और एमएनएस होते थे, उन्होंने अगले इलेक्शन में जाकर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के लिए इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिए, तहसील नाज़िम के लिए इलेक्शन लड़ने शुरू कर दी, क्योंकि उनको नजर आया कि तमाम पावर जो है वो अब तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गई हैं, जिसकी वजह से एमएनएमपी कोई भी नहीं बनना चाहता था और सब चाहते थे कि यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर सारे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि वहाँ पर फंड मिलेंगे और डिस्ट्रिक्ट की तरह ये एक तो डेवलपमेंट होगी और अथॉरिटी होगी और वो डिस्ट्रिक्ट का एक तरह मेयर होगा जो काम कर सकेगा। इसलिए ये बाद में नाकाम सिस्टम हो गया, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल प्रेशर्स, तमाम एमएनए और एमपी जो वहाँ करता जाते हैं, सब ने इसकी मुखालफत और यही कहा कि दोबारा इसको रिवाइव करें, और उस दिन से आज तक यही सिलसिला चलता रहा कि हर दफा इलेक्शन डिले हो रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्प्रिंग ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर ऑर्डर भी इशू किए हैं, इलेक्शन करवाने भी किए हैं। लेट्स सी कि अब जून से पहले इलेक्शन होते हैं और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ग्रास रूट लेवल पर, ताकि अवाम के नुमाइंदों के पास पावर हो, उस इलाके के लोग जो है वो काम कर सकें और अपने इलाके को, अपनी तहसील को, अपनी काउंसिल को वो अच्छे तरीके से खुशखुशी से डेवलप कर सकें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप नहीं समझते कि इसके अंदर थोड़ा सा कानून के अंदर जो कुशन मौजूद है बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से, हील हुज्जत से काम लिया जाता है हुकूमतों की जानिब से, उसको अगर हम इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे हमारे आम इंतखाबात भी वक्त पे ऑलमोस्ट हो जाते हैं, अमनो अमान की सूरत हाल भी अल्हम्दुलिल्लाह काबू में रहती है, सेनेट के इंतखाबात भी हो जाते हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी हो जाते हैं, बल्दियाती इंतखाबात के वक्त हुकूमतें जो हील हुज्जत से काम लेती हैं वो शायद इस वजह से लेती हैं कि कानून में थोड़ी सी गुंजाइश मौजूद है, उस गुंजाइश को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो सिस्टम ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सर, इसके ऊपर क्या राय है आपकी? देखें, कानून जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको आपकी लेजिस्लेशन असम्बलीज हैं, आपकी प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, आपकी नेशनल असम्बलीज हैं, वहाँ पर कानून साजी करनी है। वहाँ पर आपके पास कोई कानून इम्प्रूव करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, आप 4, 5, 6, 8 वोटों के ऊपर अपनी हुकूमत बना के बैठे हों, आपको हर वक्त आपके ऊपर तलवार लटक रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं। सेकेंडली कि ये अयूब के वक्त में अगर आपको याद है, ये उस वक्त से राज था और बहुत कामयाब सिस्टम। मुझे याद है हम छोटे होते थे तो लोकल बॉडीज इलेक्शन होते थे, बल्दियाती इलेक्शन होते थे, वहाँ पर वो काउंसिलर बनते थे, फिर उसके बाद अपना वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करते थे, वो सिस्टम खत्म कर दिए। आई थिंक हमें जाती मफादात, पार्टी मफादात, बिजनेस मफादात को एक बार ताक रखना चाहिए। कम अज कम किसी लेवल पे तो हम मुल्क के लिए सोचें, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम खाते पीते हैं, जहाँ से अपने फायदे उठाते हैं, वही मुल्क हम खोखला कर रहे हैं और करप्शन के साथ इस तरीके से हमने उसको याद कर दिया कि आपको हज़र नहीं आता। मुझे याद है यंग एज में अगर कोई एक रिश्वतखोर ऑफिसर होता था तो पूरी सोसाइटी से वो छुपता फिरता था और सब कहते थे देखो ये रिश्वतखोर है, ये रिश्वत का घर बनाया है, इतना बड़ा घर बनाया, वरना वहां पर वैल्यूज होती थी, आपके एक सिस्टम ऑफिस के चलते थे, वहां पर सिफारिश नहीं चलती थी, नेपोटिज्म नहीं होता था। अब हर चीज में सिस्टम खराब हो गया। मैं तो हैरान, भी आपके सामने सेनेट के इलेक्शन में आप देखेंगे किस तरीके से कराची ये प्रोविंशियल असेंबली में क्या कुछ हुआ है, कैसे 3 लोगों को उठा के ले गए हैं, कैसे उनको छुड़ाया जा रहा था, किस तरीके से लड़ाई दी जा रही थी। उसके बाद आपके सामने अभी सेनेट में जो बात की गई कि जो ओपन हैंड इलेक्शन हो वो नहीं हो सका। आपका इलेक्शन कमीशन खुद बाइस्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल स्टेट ऑफ इनर्शिया में है, वो चाहते हैं जो सिस्टम चल रहा है चलने दो, कोई चेंज ना करो। यहाँ तक कह दिया कि इस दफा हम ऐसे ही इलेक्शन करेंगे, बाद में देखेंगे। वाई व्हेन वी नो के करप्शन हो रही है, तो जोरियों के मुंह खुले हुए हैं, पैसे चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है। सर, इलेक्शन कमीशन तो आइन की बात करता है कि आइन के अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप खुफिया बैलेटिंग करें, आइन में तब्दीली कर लें, तो इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि उसको कोई एतराज नहीं है इस मामले पे। यहाँ पे वो बात आती है जो आपने पहले कही है, 2/3 मेजॉरिटी की अगर होती है, चाहे हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी हुकूमत हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो सिर्फ तशरीह की है आइन की कि आइन के अंदर कुशन मौजूद नहीं है इस चीज का। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टोटल मेरे ख्याल में इस वक्त लेथार्जिक एटीट्यूड है। डे 1 से
جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چلا ہے انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ آرٹیکل 226 بھائی اس کے بعد آپ کی انجینوٹی ہے. آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں, آپ کرپشن ختم کریں, پرپورشنٹ جو ہے ریپرزنٹیشن وہ ہونی چاہیے. اس کے لیے نا یو ہیو ٹو ڈیوائز اے مینس, آپ نے کوئی حل نکالنا ہے. آپ نے سپریم کورٹ کے ورڈ جو ان کو امپلیمنٹ کرنے, آپ نے کیا کیا؟ کہا جی ہم جو پرانے سسٹم پہ چلیں گے. آپ کو یہ کس نے کہا؟ آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کس طریقے سے رد کیا؟ اس لیے کہ اس وقت پوری کی پوری اگر آپ دیکھیں تو بیوروکریسی جو ہے, میری اپنی اپریہنشن یہ ہے کہ یہ سارا گینگ آف مافیا پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ دو پارٹیاں تھیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, کبھی ایک دونوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں, اب ایک تھرڈ پارٹی آ گئی ہے. سسٹم چینج ہو رہا ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہم اپنے نمائندے ایسے چنتے ہیں, ان کاموں کے لیے چنتے ہیں؟ ہم چنتے ہیں کہ ہمارے مسائل جا کے اسمبلی میں حل کریں, لیجسلیشن کریں, قانون سازی کریں, ہمارے لیے بہتر مستقبل, ہمارے بچوں کے لیے, ویلفیئر کے لیے, ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے قانون سازی کریں. کوئی کام نہیں, اسمبلی لگتا ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب, لیکن تھوڑا سا بڑے احترام کے ساتھ سر, جہاں تک آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اس حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ان کی جانب سے, ان کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے. لیکن سر یہ جو آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے سر اس کے اوپر؟ اگر خفیہ رکھنا ہے آپ نے, جتنی آپ ٹیکنالوجی یوز کریں گے تو آپ کا وہ معاملہ خفیہ نہیں رہے گا اس کے اندر, نمبر 1. نمبر 2 یہ سر, یہ وہ چیز ہے اوپن بیلٹ جس کے اوپر ماضی کی حکومتیں کافی کام کر چکی ہیں. اب آگے جو وہ شکوہ کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ جی عمران خان نے 11th آور کے اوپر آ کے اس کا ڈھڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کوئی طریقہ کار صحیح وضع نہیں کیا. تو تھوڑا سا اگر ٹائملی حکومت اس کے اوپر فوکس کر لیتی تو شاید یہ جو 2021 کے سینٹ کے انتخابات ہیں جیسے حکومت چاہ رہی تھی اوپن بیلٹ کے ساتھ, اس طرح سے کر لیے جاتے. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو جو آپ کے 90s میں میثاق جمہوریت میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اوپن بیلٹ ہوں گے تاکہ کرپشن کا راستہ روکا جا سکے اور جائز حکومت جو بھی جس کو ووٹ ملتا ہے ملنا چاہیے. پی ٹی اے گورنمنٹ کی ڈیفینیٹلی غلطی یہ ہے کہ اس کو بہت پہلے 6 مہینے پہلے, 7 مہینے پہلے, 8 مہینے پہلے اس کو اسمبلی میں لے جانا چاہیے تھا. وہاں جا کے آپ کمیٹیاں بنا دیتے, وہاں پہ اس کو تھریش آؤٹ کرتے, وہاں پہ اس کی ڈسکشن کرتے, پھر اس کو اسمبلی میں لے کر آتے, اسمبلی میں اس کو ڈسکس کرتے اور کوشش کرتے کہ یہ اس پہ کنسنسس ہو جاتا. لیکن جس طریقے سے اپوزیشن نے بھی پی ڈی ایم بنائی ہوئی ہے اور وہ کنفرنٹیشن کے اوپر ہے, ان کا ٹوٹل فوکس ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے اتنا حکومت پہ پریشر ڈال دو کہ ان کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں وہ بند کر دی جائیں, کرپشن کی لیجیٹمائز کر دی جائے, اور اس کے بعد وہ خاموش ہونے کے لیے تیار بیٹھیں گے. جو کہ پی ٹی اے گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہم اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. پی ٹی اے گورنمنٹ کی کمزوری یہ کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک نیگوشیٹنگ ٹیم بنا لیتے جس کی نیگوشیٹنگ سکلز بہت اچھے ہوتے, ان کو آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرتے, وہ جا کے ان سے بات چیت کرتے, تاکہ آپ کم از کم عوام کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں نہیں ہم نے پوری کوشش کر لی, ہم نے اسمبلی میں بھی کوشش کر لی, ہم نے اپنی کمیٹی بنائی, اس نے بڑے مذاکرات کی کوشش کی, وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن آپ نے ایٹ دی 11th آور کے یہ کر لیا, بالکل یہ ان کی غلطی ہے. بٹ اگر وہ حکومت خود جا کے کہہ رہی ہے جی کہ اوپن اینڈ بند ہونا چاہیے, پتہ چلے کون کس کو ووٹ دے رہا ہے, تو یہ اس میں پی ٹی ایم کو چاہیے تھا کہ اس کو سپورٹ کر دے. لیکن کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت وہ ہے اپوزیشن برائے اپوزیشن, ہر بات میں اپنے اپوز کرنا ہے. پی ٹی اے کی کمیٹی, آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کی غلطی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا کینڈیڈیٹ ایسا کنٹروورشل چن لیا جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ہیں. لیکن سمپل جمہوریت, ڈیموکریسی, 5 سال کا آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, آپ 5 سال حکومت کریں, آپ ڈیلیور کریں. نہیں ڈیلیور کرتے ہیں, عوام خوش نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, آپ کو مینڈیٹ نہیں دیں گے, نئی حکومت آ جائے گی. بٹ ڈیموکریسی میں جمہوری پارٹیاں اگر ایسی باتیں کریں کہ جی ہم حکومت چلنے نہیں دیں گے, ان کا نیریٹو ایسا ہو کہ فوج کو کمزور کر دو, فوج کے خلاف بات کر دو, اس کے بعد پرائم منسٹر پاکستان کو پرسنل اٹیک کر دو, جو دشمن کا نیریٹو ہے کہ فوج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس کو ہم دور کر دیں, وہ باتیں کریں, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, فیڈریشن کو نقصان ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہے. کیا اب کبھی پی ڈی ایم نے عوام کی بھلائی کے لیے کوئی بات کی سوائے پرسنل اٹیک؟
فوج پہ اٹیک, ISI پہ اٹیک, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت سخت اچھا سر, سیم از دا کیس وتھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہے نا کہ وہ بھی عوام کی بات نہیں کرتے, وہ بھی اپوزیشن کو برا بھلا کہنے کے اندر لگے ہوئے ہیں, وہ بھی کوئی ایسی بات جو ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ پوری کرنے کی طرف یا اس کے اوپر بات کرنے کی طرف نہیں آتے. کسی بھی چیز کا منسٹر اٹھتا ہے اور اٹھ کے وہ اپنی منسٹری کی بات پرفارمنس بتانے کی بجائے وہ بات وہی کرتے ہیں کہ جناب 35 سال کا گند ہے اور یہ سارا اس کے اوپر چل رہا ہے. تو دونوں طرف معاملہ سیم نہیں ہے. دیکھیں, یہاں PTI کی گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کہیں یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, میں ان کو NRO نہیں دوں گا, میں ان سے بات نہیں کروں گا. آپ کا کام تھا نیب میں کیس چل رہے ہیں, چلنے دیں, اس کو زیادہ تیزی سے پرسو کریں. آپ سپریم کورٹ کے تھرو اس کے بعد نیب اور حکومت بیٹھ کے ایک لائحہ بناتے کہ ہم نے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ جو غلط طریقے سے گیا ہے اور جو مجرم ہیں ان کو کیسے پکڑنا ہے, ان سے پیسے کیسے لینے, یہ ایک طریقہ کر لیتے. آپ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو جی آپ 3 مہینے کا ٹائم دے دیں, 3 مہینے میں تمام ریفرنس کو فائنل کریں اور اس کو مانیٹرنگ جج جیسے پاناما میں ہوا تھا وہ کر دیں. ہم نے وہ بھی نہیں کیا. پھر آپ مذاکرات کے لیے کہیں, آپ کہیں جی وی آر اوپن ٹو نیگوسیشنز, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی تمام پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے. جب آپ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, وہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارے کیسز ختم کرو, تو آپ کو یہ نہیں ہو سکتا, باقی بات کریں, ہم بیٹھ کے کرتے ہیں. اور اگر پھر بھی اپوزیشن نہیں مانتی تو PTI کے پاس بہت بڑا یہ فاتح ہے کہ وہ آپ عوام کو بتاتے دیکھیں ہم نے یہ بات کی ہے, یہ کیسز کرتے ہیں, یہ نیب کا کیس ہے, وہ ان کو کرنے دیں. باقی ہم ہر چیز میں مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں تاکہ آپ اپوزیشن کو بیک فٹ پہ ڈال دیتے, ان کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیتے, ان کا بیانیہ کمزور ہو جاتا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ بات کر رہی ہے, ہمیں چور اچکے ڈاکو گالیاں دینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. ساتھ ہی ساتھ اپنی گورننس کو امپروو کرنا شروع کر دیتے. بالکل ٹھیک ہے سر, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. سر اشتراف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر سینٹ کے انتخابات تو ہو رہے ہیں سر, حکومت آئے ہوئے بھی 3 سال ہونے کو ہے. بلدیاتی انتخابات جس کا کہا گیا تھا اپوزیشن میں رہتے ہوئے کہ ہماری ترجیح ہوگی, کوئی اس کے اوپر پیش رفت نظر نہیں آ رہی. سر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے, اقتدار نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوگا, وہ کام جو MP MNS کا ہے قانون سازی وہ اس سے ہٹ کے انہی معاملات میں گلیاں نالیاں بنانے میں پھرتے رہیں گے. سر کسی حکومت کی, آپ کو جمہوری حکومت کی کوئی پرائرٹی نظر آ رہی ہے سر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے؟ مجھے تو کوئی بھی چیز کی پرائرٹی نظر نہیں آ رہی سوائے اپوزیشن کو دشنام ترازی کے, سوائے اس بات کے کہ جی لوٹ لیا کسوٹ لیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ ہے عوام کی بہبود کے لیے اور اس کی فلاح کے لیے کام کریں, اس کے لیے انفراسٹرکچر بنائیں, سڑکیں بنائیں, اسکول بنائیں, ہاسپٹلز بنائیں. ان 2.5 سالوں میں آپ دیکھیے کہ کتنا قرضہ لے لیا ہے. میں کسی سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن مجبوراً یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے والی حکومتوں نے جو قرضہ لیا اس کا ایکسپینڈیچر کیا تھا. آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایکسپینڈیچر جو تھا وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ تھا. سڑکیں بنائیں گی, اورنج ٹرین بنائی, بس بنائے, یہ کیا, ڈیم بنائے, آل دوز تھنگس. اس گورنمنٹ نے اس کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ قرضہ لیا اور کچھ بھی نہیں. یہ اسی طرح ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا پارا نے. سو دیٹ از ویئر آئی سی دس گورنمنٹ. لیکن ساتھ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن از آلویز ان پرسن پرائم منسٹر ان ویٹنگ. دیکھیے اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے. کون سا ملک ہے جس میں اپوزیشن گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کرتی؟ اور وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی, وہ تنقید ہوتی ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیے یہاں پہ اتنا ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے اور یہ سب ضائع ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک شیڈو کیبنٹ ضرور ہونی چاہیے جو کہ ان سب معاملات میں وزارتوں پہ نظر رکھے اور عوام کو ایجوکیٹ کرتی چلی جائے. اس وقت ہم لوگ ایک کیوٹک سچویشن میں ہیں جہاں پہ صرف اور صرف جگ ہنسائی ہو رہی ہے. جب ہمارا پرائم منسٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ 60-70 کروڑ روپے میں ووٹ بک رہا ہے, تو آپ کا خیال ہے اس کو انگریزی میں یا فرینچ میں یا دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے دوسرے اخبار نہیں
اپنے لوگوں کو بتاتے ہوں گے کہ دیکھو یہ پاکستان کی پوزیشن ہے. تو جب تک یہ چلتا رہے گا تو اس ملک میں نہ تو کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, نہ آپ کے کوئی کسی قسم کا بھی ترقی کی طرف جائیں گے. آپ تو ایک گرداب میں پھنس گئے ہیں جو آپ کو نیچے سے نیچے لے جا رہا ہے. ٹائم ہے کہ ہم انکلوسیونیس سے بات کریں, ٹائم ہے کہ ہم پازیٹیو تھنکنگ پہ لے کے چلیں, ٹائم ہے کہ ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں. لیکن مجھے کچھ ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, خاص طور پہ جو لوکل گورنمنٹ کے متعلق قانون سازی کا سارا سلسلہ, ویئر از کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب تک کہ یہ معاملات نچلے لیول پہ نہیں جائیں گے, گراؤنڈ لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ نہیں جائیں گے, آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ دیکھتے چلے جائیں گے ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر, اور ڈیولپمنٹ فنڈز پھر ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں ہوتے. تو ازحد ضروری ہے کہ ہم لوکل سیلف گورنمنٹ کے اوپر جائیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا اشرف صاحب مجھے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے سر, انتخابات کے حوالے سے؟ ایک تو آئین میں یہ ایک لازمی بات ہے, آئین کہتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ لوکل سیلف گورنمنٹ جو ہے, لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کے بغیر جو ہے وہ کام چل نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے یونین کاؤنسلز, ضلع کاؤنسلز, اور پھر ہر ضلع میں ایک محتسب ہوگا, اور پھر اس کی ڈویژنز ہیں, مختلف ٹاؤنز ہیں, لاہور کے مختلف ٹاؤنز ہیں. بلکہ میں تو یہاں تک جانے کو تیار ہوں کہ آپ ان کی ضلعی عدالتیں بنائیں تاکہ وہیں پہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہی سارے ڈسپیوٹس کی ریزولوشن ہو. یہ ایک ٹیئر جب آپ نکال دیتے ہیں گورنمنٹ میں سے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, ملک کمزور ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ڈیلے کرتے ہیں اس کا کوشچن ہے قانون میں, تو اس کے اوپر کچھ امپروومنٹ ہونی چاہیے. آپ عام انتخابات کروا دیتے ہیں, آپ سینٹ کے کروا دیتے ہیں, ضمنی انتخابات کروا دیتے ہیں, لوکل باڈیز کے اوپر ہیر حجت سے کام لیا جاتا ہے, جو تھوڑا سا کوشچن ہے آئین کے اندر اس سے کام لیتے ہوئے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. دیکھیے اس وقت آئین میرے سامنے نہیں, میں آپ کو اس میں سے پڑھ کے بتا دیتا. 5 موٹی موٹی سی باتیں ہیں. ایک کہ یہ آئینی تقاضا ہے. نمبر 2, رائٹ ٹو لائف اس کے ساتھ منسلک ہے. رائٹ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کیا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے؟ وہاں تک کس کی رسائی ہوتی ہے؟ کیا ایک شخص جو بیٹھا ہوا ہے چکوال میں وہ لاہور بھاگ آئے گا یا راول پنڈی جائے گا؟ وائی کانٹ وی ہیو اس کی دادرسی کے لیے, اس کی جو شکایات ہیں ان کے لیے, اس کی بہبود کے لیے چکوال میں کیوں نہیں آپ کے ناظم بیٹھتے؟ اور یہ سارا کا سارا سلسلہ جان بوجھ کے اس کو انہوں نے زیر التوا رکھا ہوا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ لوکل گورنمنٹ میں نہیں جیت سکتے. اور اگر لوکل گورنمنٹ میں آپ نہیں جیت سکتے تو پھر آپ کو اوپر ایک نو کانفیڈنس آ جائے, آپ کی مورل اتھارٹی ختم ہو جائے گی. دیٹ از دا پرابلم ود دس گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, سر یہ جو الیکشن جیتنے کی بھی سر بات کر رہے تھے, یہ بھی تو بہت بڑا ایک فیکٹر ہے سر اس وقت. اگر حکومت کی کارکردگی عوام کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ بہتر ہوتی, کچھ عوام کو ریلیف ملتا معاملات کے اندر, یا گزشتہ حکومتوں میں جو کچھ عوام کو مل رہا تھا, چاہے وہ ببل تھا, کچھ بھی تھا, کوئی ایسا معاملہ ہی رہتا تو شاید آسان ہوتا. کیا ایک بڑا خوف یہ نہیں ہے حکومت کو کہ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے تو گراس روٹ لیول تک ہیں کہاں پہ ہم, حلقوں کے اندر یا یونین کونسلز کے اندر, یا باقی سیٹ اپ کتنا بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں یہی تو ایک بہت بڑا ہمارا پٹ فال ہے کہ ہم ہر جگہ پر فائنینشیل ایفیکٹ کو لے کر آتے ہیں, اور وہ کرپشن کی ہماری ڈیپ روٹڈ ہو گئی ہے, تو اس لیے ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں. یقین کریں اٹ از آل پولیٹیکل ڈیسیژن. اس لیے پولیٹیکل ڈیسیژن ہے کہ آپ کے ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں دے جسٹ ڈونٹ وانٹ کہ لوکل پارٹیز شوڈ بی ویری افیکٹو, اور ڈیولیوشن پاور جو ہو وہ گراس روٹ لیول تک چلی جائے. ہوتا ہی ہے کہ اب آپ بتائیے کتنا آسان کام ہے کہ کاؤنسل, ایک جو کاؤنسلر ہے وہ اپنے چھوٹے سے ایریے کو, ایک یونین کاؤنسل کو کس طریقے سے ٹھیک رکھ سکتا ہے. وہ اس کا جواب دہ ہوگا
عوام اس کا خیال نہیں کریں گے اگر آئندہ کے لیے ہوگا تو وہ ول بی آؤٹ. اس کو کرنے کے لیے ایک آپ کو پولیٹیکل ول ہونی چاہیے اور وہ آپ میں نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کیا جائے. کیا وجہ ہے کہ اتنے عرصے سے الیکشن نہیں ہو سکے ہیں جبکہ کورٹ کے آرڈر اس کے اوپر بہت کلیئر ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. اور میرے خیال میں یہ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ اگر ہم پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پہ چلے جائیں اور وہاں پر جا کے زیادہ ویلیو ہو جاتی ہے لوکل باڈیز کی, کیونکہ ایم این اے ایم پی اس وقت تقریباً انفیکٹو اس لیے ہو جاتے ہیں کہ نہ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو منسٹر لیں یا ایڈوائزر لیں یا آپ صرف 372 لوگوں میں سے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو چن سکیں. اس وقت آپ کے پاس 22 کروڑ عوام کی چوائس ہے کہ آپ ان میں سے بیسٹ پاسبل لوگ جو ہیں آپ ان کو پریزیڈنٹ پاکستان سلیکٹ کریں اور اپنی کیبنٹ پہ لے کر آئیں. اور اس کے ساتھ یہ اگر آپ لوکل باڈیز کو لیں جو چونکہ اس وقت ایم این اے ایم پی ایس کا کام پھر یہ حکومت میں آنا, منسٹر بننا, ایڈوائزر بننا ختم ہو جائے گا. دین دے کین کانسنٹریٹ آن لوکل جو آپ کے لیجسلیشن ہے اس کے اوپر کام کریں اور لوکل باڈیز جو ہیں وہ اپنی اچھے طریقے سے ڈسٹرکٹ لیول کی جو حکومت چلائیں اور اس میں کام اچھا کریں. سو یہ ہمیں چاہیے سنسیریٹی کے لیے. آئی تھنک یہ پاکستان کا تبھی آپ دیکھ لیں آج ایم این اے ایم پی کا کیا حال ہے. 6, 7, 8 کروڑ روپے آپ الیکشن پہ لڑاتے ہیں, پھر وہ پیسہ جو ایم این اے ہے اس کو پیسہ واپس بھی چاہیے, اس نے کسی نہ کسی مین سے پیسہ واپس لینا ہے. تو یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. یہ ہمیں پھر سیکنڈ یہ کہ ہمیں کیوں نہیں الیکٹورل ریفارم نہیں. اتنے عرصے سے بات ہو رہی ہے ویئر آر دا الیکٹورل ریفارمز, کہاں پر جوڈیشل ریفارمز ہیں. ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان ہر بات میں ایگزیکٹو میں آپ کہتے ہیں جی کہ سو موٹو لے لیتے ہیں. کبھی حکومت ایک ایکشن کرتی ہے آپ اس کو اسٹے دے دیتے ہیں, آپ ان کو کورٹ میں بلا لیتے ہیں. آپ نے اپنے ریفارمز کیوں نہیں کیا؟ کیا ہم نے کوئی 70 سال میں 72 سال میں اپنا جو لوگ یہ ڈسٹرکٹ لیول کی کورٹس ہیں اس میں کوئی تبدیلی کی, کوئی اپنے ریفارمز کیے؟ بیچارہ قصور سے جوان جو ہے ایک آدمی وہ لاہور آتا ہے, سارا دن بیٹھتا ہے, واپس چلا جاتا ہے, اس کے بچے اور پوتے کے بعد جا کے بدلیں. بریگیڈیئر صاحب یہ جو ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ابھی کی موجودہ اپوزیشن اور ماضی کی حکومتیں ان کو تو سوٹ کرتا ہے یہ سسٹم. پولیس ریفارمز ہو جائیں گی تو ان کا کیا بنے گا, کیونکہ جہاں پہ ڈنڈا سوٹا چلنا ہے, جہاں پہ ان کی بات چلنی ہے وہاں پہ پولیس والا ان کی سنے گا نہیں. اچھا آپ کے اگر الیکٹورل ریفارمز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دھاندلی کیسے کریں گے؟ اور جوڈیشری کی آپ نے بات کی ہے, میں نہیں اس کے اوپر بات کرتا یہ, لیکن جو بات کی تھی اس کے اوپر ریفارمز کی یہ تو پی ٹی آئی نے کی تھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے. تو اس کے لیے کوئی آپ کو نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی کوشش کر رہی ہو اس حوالے سے ریفارمز کرنے کے لیے, چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہیں, جوڈیشل ریفارمز ہیں, یا پولیس ریفارمز ہیں, یا ایون صحت کے حوالے سے کوئی ریفارمز, یا ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ریفارمز کچھ؟ سر آپ نے کوئی دیکھی ہو چیز؟ کیونکہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا, ہم بہت کام کر رہے ہیں, نظر آ جائے گا آپ کو. دیکھیں یہی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ یہی سسٹم کرپٹ سسٹم رہے, بایو میٹرک سسٹم نہ آئے, آپ کوئی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اوپر کوئی ایک اچھے وضاحت قانون نہ بنا سکیں کہ کس قسم کا آپ کا لیجسلیٹر ہونا چاہیے, اس کے اندر کیا کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے, اس کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے, وہ کتنا کوالیفائڈ ہونا چاہیے, وہ کتنا حد عزیز ہونا چاہیے, کتنا باکردار ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے ہیں, اسی لیے ابھی تک نہیں ہو سکتا. ورنہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ منشور میں شامل تھا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے. نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 پوائنٹ ہے دیٹ پر ویری ویری امپورٹنٹ, ہم نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر. سر حکومتوں کے حد تک جو فوج کے کرنے کے کام تھے وہ سارے پوائنٹس ہو گئے ہیں. دس از دا تھنگ. پھر آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں جی ہر بات میں فوج آ گئی, فوج نے ٹیک اوور کر دیا, فوج نے یہ کر دیا. آپ کا گورننس سسٹم وائی اٹ شوڈ بی ابو آل. آپ کے عوام, آپ کے عوامی نمائندوں سے, آپ کے پرائم منسٹر پاکستان سے, آپ کے چیف منسٹر سے کیوں نہ اتنے خوش ہوں کہ وہ فوج کی طرف مت دیکھیں, فوج کو ریجیکٹ کریں کہ آپ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے, آپ اپنا پروفیشنل کام کریں. جو کہ فوج ابھی بڑی تندرستی سے کام کر رہی ہے, بارڈر پہ حالات آپ کے سامنے ہیں, 27 فروری ہمارے سامنے ہے. تو ہم یہ کام اچھے کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اتنی اچھی ہماری گورننس ہو, اتنی اچھی ہم عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں, ہیلتھ میں کام کریں, ایجوکیشن میں کریں, جاب اپرچونیٹی کریں, انڈسٹریلائزیشن کریں, آپ نے ایکسپورٹ بڑھائیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں, کرنٹ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے اس کو ٹھیک کریں.
تو پھر یہ چیزیں کرنے کی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ اپنا امیج کریں. دیکھیں آئی ڈو گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو پرائم منسٹر پاکستان کہ پاکستان کا دنیا میں بہت امیج امپروو ہوا ہے. پاکستان کی ریٹنگ وہاں بہت بڑھ گئی ہے. پاکستان کو سونا جاتا ہے. بٹ اس کے ساتھ آپ کی ٹیم کا کام ہوتا ہے کہ وہ فالو کرے. وٹ ایور از دا ویژن آف اے لیڈر دیٹ شوڈ ہیز ٹو بی فالوڈ اپ. وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کی ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی ویژن کے مطابق کام کرے اور آپ کو ڈیلیور کرے. اپوزیشن کا کام اس وقت صرف ایک ہی ہے کہ کسی لیکن طریقے ٹیم کے حوالے سے حکومت سنا کرتے تھے کہ ٹیم خان صاحب کہتے تھے کہ بڑی اچھی ٹیم ان کے پاس موجود ہے. چلیں وہ بات بھی گئی, تو اب ٹیم اگر بنانی ہے تو وہ بھی تو لیڈر نہیں بنانی ہے نا سر. اس کے اوپر بھی آپ صرف ٹیم کو تو برا نہیں کہہ سکتے. ہر کسی کا دل کرے گا اس کو مشیر بنایا جائے, اس کو وزیر بنایا جائے. یہ تو بیسیکلی کام جو ہے وہ خان صاحب کا ہی ہے نا کہ انہوں نے ٹیم ایسی سلیکٹ کرنی ہے, یا ایسے ٹیکنوکریٹ ایسے لوگ لے کے آنے جن کا ایکسپیرینس ہے معاملات کے اندر, ان کو اپنے مشیر لگائیں, ان کو آپ جو ہے وہ سینٹ کے ٹکٹس دیں. یہ بھی تو سر ٹیم کے بھی تو ہم ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈال سکتے نا عمران خان صاحب کے علاوہ. میں آئی ڈو ایگری کہ یہ ٹیم لیڈر کا کام ہے اور یہ اس کی وجہ سے یہ ناکامی اور یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھے نا اب حفیظ شیخ کو آپ نے سینٹ کا الیکشن دے دیا, کتنی کنٹروورسی ہو گئی, کتنے آپ کے پی ٹی اے کے ایم این اے ایم پیز کرے ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اب وہ پہلے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو ایک منسٹر کا عہدہ دیا ہوا ہے, ان کو وہیں پر رکھتے اور پارٹی کا میچنگ کینڈیڈیٹ آف یسر گیلانی آپ کھڑا کرتے جس کی پی ٹی اے کی خدمات ہوتی, ان کی پی ٹی اے کے لوگ ان کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے, آج یہ آپ کو پرابلم نہ ہو رہی ہوتی. تو یہ چیزیں ہمیں خود سوچنے کی ہیں. ہم نے کیوں ایسے کینڈیڈیٹ چنے سندھ کے اندر جن کو سندھ کے ایم این اے اور ایم پی ایس کہیں کہ جی یہ پیراشوٹ کے تھرو ہیں, یہ پارٹی جو کچھ بریگیڈیئر صاحب بلوچستان میں ہوا وہ بھی تو سامنے ہے نا ہمارے. جب آپ دوبارہ دیکھا کہ یو ٹرن لینا پڑ گیا آپ کو اور آپ کو ٹکٹ جو ہے واپس لینا پڑا. خیر وہ دوبارہ چلے گیا بلوچستان عوامی پارٹی میں اور اس میں عمران خان صاحب نے ان کے اگینسٹ کینڈیڈیٹ بٹھا لیا. معاملہ پھر وہیں کا وہیں رہا, یعنی الٹیمیٹلی پھر وہی جیت رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے. سو یہ ہمیں یہی میں بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ چیزوں کو آپ سوچیں کہ میرٹ, جب آپ کہتے ہیں مجھے میرٹ چاہیے تو پھر آپ کا فزیکل مینیفیسٹیشن بھی ہونا چاہیے میرٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے. ہم نے اس وقت جب آئے تھے تو ہم نے یہ کہا جی کہ ہم ملک سے کرپشن ختم کریں گے, ملک کا پیسہ لوٹا ہوا واپس لائیں گے. ایک پیسہ یہ آپ نے پچھلے نیب کے کیسز چل رہے ہیں, میگا کرپشن کیسز, ایک پیسہ ہم واپس نہیں کر سکے. سو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں اس چیز کے لیے حکومت, اس کے بعد فیڈرل یہ آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان اور نیب مل کے ملکی بہتر مفاد کے اندر کوئی فیصلہ کرتے کہ ہم نے کیسے کیسز کو وہ اپنے ایکسپیڈائٹ کرنے ہیں, کیسے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. نمبر 2, آپ کے ایف بی آر میں اس وقت بھی ایک سال میں 2.5 سے 3 ہزار ارب روپے کی چوری ہوتی ہے. 2.5 سے 3 ارب روپیہ مینز اوور $20 بلین. اب وی آر بیگنگ آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک کہ ہمیں $400-500 ملین دے دیں. ہم پہلے اپنے ان ہاؤس تو ٹھیک کریں. کسٹم میں, انکم ٹیکس میں آپ کے سامنے کس طریقے سے چوری ہو رہی ہے, کیسے ایس آر آز آتے ہیں, کیسے انکم ٹیکس میں کیا کیا جاتا ہے. ہر ایک انسپیکٹر کے پاس کراچی میں بنگلے اور گھر ہیں, وہ پیسہ عوام کا پیسہ, عوام پر لوٹا ہوا پیسہ ہے. کیا ہم نے اس کے لیے کوئی امپروومنٹ کی؟ یہ چیزیں ہمیں امیڈیٹ کرنے کی ہیں. لیکن اتنا سسٹم مافیا ہے کہ وہ سارے کا سارا مافیا اکٹھا ہو کے اس حکومت کے خلاف ہو گیا ہے, جس میں آپ کے بزنس کمیونٹی, آپ کی بیوروکریسی, آپ کی ساری اپوزیشن, آپ کے پولیٹیکل لیڈرز, آپ کے وہ بزنس مین جو شارٹ کٹ کرتے ہیں, سارے کے سارے مل کے اس حکومت کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ آئی اسٹل سے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے 5 سال پورے کریں, 5 سال کے بعد عوام فیصلہ کریں کہ ان کو کس کو لے کے آنا ہے, کس کو ریجیکٹ کرنا ہے. Give them a time 5 years to complete and do the work whatever they had asked in their manifesto. اور یہ جو اب آ رہا ہے, بجٹ آ رہا ہے, یہ اس حکومت کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہم کیسا بجٹ عوام کو دیتے ہیں, عوام کو کتنا ریلیف دیتے ہیں, پرائز کنٹرول کیسے کرتے ہیں, اور پھر 31 دسمبر تک جب ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو لیٹ سی واٹ ہیپنس. کیا یہ حکومت ڈیلیور ایسا کرتی ہے کہ عوام میں اپنا گراف دوبارہ امپروو کر لے؟ امید ہے سر 3 سال گزرنے کے بعد امید ہے سر ابھی. لیکن دس از واٹ آئی سی کہ ناؤ از دا ٹائم. 2 سال گزر گئے ہیں, 2 سال کے بعد ناؤ از دا ٹائم کہ یہ اس وقت پوری کوشش کریں بجٹ میں اور 31 دسمبر تک
کہ جو اپوزیشن کا بیانیہ ہیں اس کو یہ ٹھیک کریں، ان کے بیانیے کو فیل کریں، گورننس اچھی کریں تاکہ ان کا بیانیہ خود بخود ختم ہو اور عوام اس حکومت کی طرف سے اچھی امید جو رکھی ہوئی تھی وہ دوبارہ کرے اور کام حکومت کا چلے، اور پھر لیٹ سی کہ اگلے ایکشن میں کیا ہو۔ اچھا سر، آخر میں جہاں پہ ہم نے تمام فیکٹر ڈسکس کیے ہیں اور اس میں سینٹ کے الیکشن بھی بڑی ڈیٹیل اس میں بات ہو گئی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی بات ہو گئی، سر اپوزیشن کا کام جس طرح سے ابھی اشتر صاف صاحب فرما رہے تھے کہ اپوزیشن کا کام یہ آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ حکومت کے اوپر نظر رکھے، اپنا رول اس کے اندر پلے کرے، اس کا کام بھی تنقید برائے تنقید نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں سر یہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے جس کی وجہ سے اتنا ویک سسٹم ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا کام نہیں کر رہی صحیح طریقے سے، اس کا فوکس حکومت گرانے اور حکومت حاصل کرنے پر ہوتا ہے نہ کہ تنقید برائے اصلاح کرنا، اور دوسرے نمبر پہ جو فیکٹر میں سر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں بلدیاتی انتخابات کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہے کہ وراثتی سیاست کو ہوا ملتی ہے جب ہم بلدیاتی انتخابات نہیں کرواتے، کیونکہ ہمارے پاس تو یہی ایک نرسری ہے جہاں سے آپ نے بن کے آگے آنا ہے، سیاستدان آپ نے بننا ہے، وہ ہے نہیں ہے۔ پھر پیراشوٹر کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ایک سسٹم کا حصہ بنے بغیر یہاں تک پہنچ جاتے ہیں گراس روٹ لیول سے ہوئے بغیر، تو کیا آپ کے اندر وہ کوالٹیز، وہ کیپابلٹیز جو ایک اچھی ٹیم کے اندر ہونی چاہیے وہ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہے لوکل باڈی، اٹ از اے نرسری فار گرومنگ آف اے فیوچر پالیٹیشینز ہو کین ٹیک دا رینج آف پاکستان گورننس کی۔ جب آپ یہ سسٹم کو لے کر آئیں گے تو آپ کے بہت اچھے لیڈر نکلیں گے، آپ کے ڈسٹرکٹ چیئرمین آئیں گے، آپ کے نائب وائس چیئرمین آئیں گے، آپ کے تحصیل کے چیئرمین آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، گراس روٹ سے آئیں گے، نئے لوگ آئیں گے، نئی امنگیں ہوں گی، دے ول گیٹ اپ اور آپ کو اپنا پوٹینشیل دکھائیں گے، یہ ہمارا پوٹینشیل ہے، دس از واٹ وی ہیو ڈیلیورڈ ایز چیئرمین آف ڈسٹرکٹ کاؤنسل، تاکہ ان کو انہانس رسپانسبلٹی دی جا سکے۔ کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں ڈائناسٹک پالیٹکس میں، ڈائناسٹک پالیٹکس میں یہی ہے کہ باپ، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ کون سا آپ کا یہ کوالیفیکیشن ہے کہ اتنے بڑے بڑے پالیٹیشین، مجھے نہایت حیرانی ہوتی ہے کہ 70 سال کے، 60 سال کے، جنہوں نے 30 سال پالیٹکس کی ہوئی ہے، بڑا نام کمایا ہوا ہے، وہ بچوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جب بلی بن کے دبک کے اور وہ آگے بول رہے ہیں۔ I mean, this is a politics۔ آپ نے یورپ میں، امریکہ میں کیا ایسی کوئی پالیٹکس دیکھی ہے؟ یہی میں بات کرتا ہوں کہ یہ ڈائناسٹک پالیٹکس ختم کریں۔ جمہوریت میں یہ نہیں ہے کہ کون کس نے کہا کہ شہباز شریف کی بیٹی یا شہباز شریف کا بیٹا یا نواز شریف کی بیٹی یا بھٹو کے بچے وہی پالیٹکس میں آئیں گے۔ دیر آر لاٹ آف گڈ پیپل، بٹ یہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہیز ٹو بی بریڈ، اور گراس روٹ لیول سے جب یہ پالیٹکس آئے گی لوکل پالیٹکس کی تو یو ول فائنڈ دا بیسٹ۔ بالکل صحیح سر، کلوزنگ پہ جانا ہے سر مجھے، اور جہاں پہ آپ نے بھٹو صاحب کی بات کی، آپ نے نواز شریف شہباز شریف صاحب کی بات کی، وہاں پھر علی ترین جہانگیر ترین کا بیٹا اس کا ذکر بھی ہو جائے نا، وہ بھی ایسے ہی ہے، پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے بھانجے ان کا ذکر، مطلب تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ چیز چل رہی ہے۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج کے پروگرام کے لیے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔